बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ़ कामिल, आपकी होस्ट, और हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांस पेशावर का पॉडकास्ट मंजिलों के अमीन। इस पॉडकास्ट का मकसद है कि आपको इस सिस्टम के बारे में वो मालूमात फ़राहम की जाए जो शायद अभी तक आपके इल्म में नहीं है। आज इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जायज़ा लेंगे कि ज़ू पेशावर कैसे और क्यों एक मुनफरिद और इनकलाबी ट्रांसपोर्ट सर्विस है। आज के एपिसोड के मेहमान हैं ट्रांस पेशावर के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा असगर बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सर, ट्रांस पेशावर के बारे में आज हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। जो ज़ू का सिस्टम है, इसको तकरीबन 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं इस सिस्टम को। ज़ू पेशावर की जो सर्विस है, इसको एक गेम चेंजर करार दिया जाता है। इस सर्विस को शुरू करने के पीछे विज़न क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। ज़ू पेशावर डेफिनेटली एक गेम चेंजर सिस्टम है और इसको ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी कि ओवर द ईयर्स पेशावर शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली निगलेक्टेड थी। अगर आप उस वक्त के हालात देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी सर्विस रोड पे चला करती थी और मेन रोड पे उसकी भी कोई प्रेफरेंस नहीं थी, जिसकी वजह से शहर के अंदर बेइंतहा कंजेशन और लोगों के बेइंतहा मसाइल थे और मुश्किलात थी जो लोग फेस करते थे अपनी डिज़ायर्ड एक्टिविटी लोकेशन या अपनी जो उनकी ज़रूरत की जगहों पे जाने के लिए। कंसिडरिंग दैट और इसके साथ पैरेलली इन्वायरमेंट के अच्छे खासे इशूज़ बनना शुरू हो गए थे शहर के अंदर। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक मास ट्रांजिट सिस्टम लेकर आएँ, लेकिन एक ऐसा मास ट्रांजिट सिस्टम जो कि रवायती मास ट्रांजिट सिस्टम से मुख्तलिफ हो। आप अगर देखें तो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मास ट्रांजिट सिस्टम बने हुए हैं और ज़ू पेशावर उनसे डिफरेंट है। ये अपनी नौइयत का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर, जो कि जनरेशन 3 BRT सिस्टम है। दैट्स वाई जिसकी वजह से इसको गेम चेंजर कहा जाता है। दूसरा गेम चेंजर होने की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों की यूजेज। अगर आप बाकी सिस्टम्स पूरे मुल्क में देखें तो आपकी राइडरशिप आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद किसी हद तक स्टेगनेट हो चुकी है, क्योंकि वो जनरेशन 1 BRT सिस्टम्स हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये जनरेशन 3 BRT सिस्टम है, तो इसकी राइडरशिप इंक्रीज़ करती है बिकॉज कि इसके अंदर जो हमारे स्टॉपिंग रूट्स हैं, जिन्हें हम फीडर रूट्स भी आम तौर पे कहते हैं, वो उसी कॉरिडोर के अंदर चलते हैं जो हमारे डेडिकेटेड रूट्स चलते हैं, जिससे कॉरिडोर की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है। ट्रांजिट की जो पेनल्टीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो कम हो जाती हैं। ये और किसी सिस्टम में पाकिस्तान में और इवन साउथ एशिया, तो इसीलिए इसको गेम चेंजर कहा जाता है। सर, ये सर्विस शुरू हुई अगस्त 2020 में। जब ये शुरू में स्टार्ट हुई, उस वक्त के क्या चैलेंजेस थे, उनको कैसे ओवरकम किया गया, और उस वक्त की सर्विस में और आज की सर्विस में कितना फ़र्क आया है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट फोरम पे जब भी हम कभी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं जो इस मैग्नीट्यूड का होता है, तो उसके मतलब कहा जाता है कि ख़ास तौर पे BRT के प्रोजेक्ट के मतलब ये कहा जाता है कि ये आप ऐसी तरह ही हैं जिस तरह आप शहर के अंदर सर्जरी कर रहे हो। और जब आप किसी भी इंसान के जिस्म में सर्जरी हो रही हो तो उसको शुरू में तो तकलीफ़ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसकी बेहतरी के लिए जाती है। क्योंकि जब BRT बनती है और एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनता है तो आपको पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। और इंसान बीइंग हम सब अपने जो इमीडिएट बेनिफिट्स को देख रहे होते हैं, तो जब हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में प्रॉब्लम आता है तो हमें लगता है कि यार पता नहीं हम क्या मसाइल शुरू हो गए, लेकिन हम उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को नहीं देख रहे जो बाद में हमें अचीव होते हैं। तो BRT के साथ भी तकरीबन आइडेंटिकली यही चीज़ हुई। जब BRT स्टार्ट हुई, शहर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। अब आप सोचें कि 27 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन एक शहर में हो रही हो, जिसमें इससे बड़ा, इससे पहले इस लेवल का, इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ। तो एक शहर में उधम ही क्रिएट होना है। ट्रैफिक का मसाइल बने होंगे, कंस्ट्रक्शन के मसाइल बने थे, फिर लोगों को लगा कि जगह जगह मिट्टी के ढेर हैं और BRT पता कब कंप्लीट होगी, कब तक ये बनेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक टाइम्स। इट्स ये नहीं कि आप एक दिन में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में आप देख लें उसका टाइम लेती है, और फिर कंस्ट्रक्शन के बाद आपने उसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, वो भी टाइम लेते हैं। तो उस वक्त के मसाइल जो इमीडिएट मसाइल थे कि लोगों को, एक तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हाई थी। लोग समझ रहे थे कि जैसे ही एक जादू की छड़ी होगी और 3-4 माह में बन के चीज़ आ जाएगी। 3-4 माह में तो ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर आपका अराउंड 50% एलिवेटेड पोर्शन है होल ट्रैक का, जो हमारे 27-28 किलोमीटर से ट्रैक का, और अंडरग्राउंड सेक्शन तकरीबन 20% है, तो वो एक दिन में तो नहीं बनना था।
تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارے مسائل کا اس ٹائم سامنا ہوا. پھر دوسری چیز اس میں یہ ہوئی کہ جب ٹریک بن گیا تو ٹریک کے ساتھ بسیز نے آنا تھا. اب بسیز اگر آپ 200 بسیز امپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا ایک ڈیلیوری ٹائم ہے. یہ پاکستان سے نہیں آتی, باہر کے ممالک سے آتی ہیں, اس کا شپمنٹ ٹائم ہے. وہ بسیز آئیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ان تمام مسائل کو کراس کرتے ہوئے آج بی آر ٹی سکسیزفل آپریشنز کر رہی ہے پچھلے 5 سال سے, اور جس کی وجہ سے اس کو 5 انٹرنیشنل ایوارڈز ملے. اور یہ پاکستان کی واحد بی آر ٹی ہے اگر یہ ان تمام مشکلات, ان تمام مسائل کو اوور کم کرنے کے بعد جس کو دنیا میں ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے, جس میں آپ دیکھیں تو ہمیں جو ہے گولڈ اسٹیٹس ملا ہوا آئی ٹی ڈی پی کا, جو ادارہ تمام بی آر ٹیز کی رینکنگ کرتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑے, اور خاص طور پہ پشاور کے شہر کے لیے اور اس کی تمام شہریوں کے لیے, اس کے تمام رہائشیوں کے لیے اور تمام ریزیڈنٹس کے لیے بڑی خوشی کی بات اور بڑے فخر کی بات ہے کہ پشاور بی آر ٹی وہ واحد بی آر ٹی ہے پاکستان کے اندر کہ جس کو 5 انٹرنیشنل ریکگنیشنز اور ایوارڈ ملے ہوئے. اور یہ واضح ثبوت ہے, میں اس پہ یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان تمام مشکلات کے بعد ایک نئی صبح تھی شہر کے لیے, ایک نئی روشنی تھی شہر کے لیے, اور اس کے بعد لوگوں نے اس بی آر ٹی کو, میں بہت ایز اے سی ای او ٹرانس پشاور مشکور ہوں پشاور کی عوام کا کہ انہوں نے اس کو پسند کیا اور ہمیں آلموسٹ روزانہ کی بنیادوں پہ اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں, جس سے ہم سسٹم کو اور بہتر سے بہتر کر رہے ہیں. پھر آپ نے ایوارڈس کی بات کی کہ 5 انٹرنیشنل ایوارڈ ملے. پاکستان میں اور بھی میٹرو سسٹمز ہیں, انٹرنیشنل ایوارڈ صرف بی آر ٹی پشاور کو ملے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بی آر ٹی پشاور میں ایسا کیا ہے جو اس کو الگ بناتا ہے؟ اس کے فیچرز, بی آر ٹی پشاور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ گیم چینجر پروجیکٹ ہے اور جنریشن 3 بی آر ٹی پروجیکٹ ہے. اب میرے خیال میں آپ کو جنریشن 1 اور جنریشن 3 کا فرق بتا دوں کیا ہے. جنریشن 1 جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ جس طرح آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے بیچ میں صرف کنیکٹیوٹی ہے, اور یعنی ایک بس پوائنٹ اے سے, جسے میں یہ کہتا ہوں چمکنی سے, فرض کر لیں ایگزامپل دیتا ہوں, چمکنی سے صرف کارخانوں جا رہی ہے, اب وہ ان دونوں کے بیچ میں ہی چلی جا رہی ہے, وہ جو اس کا روٹ ڈیفائن ہوا, جو ٹریک بنا ہے, جو کوریڈور بنا ہے, اس سے باہر نہیں جا رہی. جبکہ جنریشن 2 میں یہ ہے کہ اگر اس کے مختلف سٹاپس کے اوپر باہر سے فیڈر سروسز آتی ہیں, پیسنجرز کو ڈراپ کرتی ہیں, وہ ایک ٹرانزٹ بناتے ہیں, اترتے ہیں ایک بس سے اور دوسری بس میں کے لیے چل کر آتے ہیں, بس سٹاپ پہ بیٹھتے ہیں یا بی آر ٹی سٹاپ پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ایک ٹرانزٹ کرتے ہیں. تو یہ جنریشن 2 سسٹم ہے. جنریشن 3 سسٹم اس وقت دنیا کا سب سے لیٹسٹ سسٹم ہے, اور یہ صرف پشاور کے اندر ہے, جو زو پشاور کا سسٹم ہے, اور باقی سسٹم پاکستان میں اور کوئی سسٹم نہیں ہے جو پہلے اس سے بن چکے ہیں اب یا ابھی جو بننے جا رہے ہیں. ان میں سوائے کراچی کا ایک سسٹم ہے جو کراچی بنانا چاہ رہی ہے, وہ اگین اے ڈی بی کی فنڈنگ سے ہی بن رہا ہے. ریڈ لائن بی آر ٹی پروجیکٹ اس کا نام ہے, اور وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہوگا, لیکن تب تک پشاور بی آر ٹی از دا پائنیئر. جنریشن 3 جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سیم کوریڈور جو ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ سروسز, جنہیں ہم فیڈر سروسز کہتے ہیں, اسٹاپنگ سروس کہتے ہیں, وہ بھی یوز کرتے ہیں, اور آپ کا ایکسپریس سروس یا ڈیڈیکیٹڈ سروس یوز کرتی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, فرض کر لیں ایک بس, کچھ بسیں ہیں جو چمکنی سے کارخانوں تک جا رہی ہیں اور وہ ان کو بیچ میں سرو کر رہی ہیں, لیکن کچھ بسیں ہماری ایسی ہیں, جو 14 روٹ ہمارے ایسے ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور تقریباً 5 سے زیادہ پوائنٹ سے ہمارے کوریڈور کے اندر انٹر ہوتے ہیں, اور وہ ان میں انٹر ہو کے کوریڈور کو یوز کر کے پھر کوریڈور کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ٹرانزٹ, جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, ٹرانزٹ کیا ہے, وہ تکلیف یا وہ پیسہ ہے جو لوگ ایکسٹرا جرنی کے لیے یا ایکسٹرا ٹائم کی صورت میں پے کرتے ہیں, لوگوں کو پے نہیں کرنا پڑتا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں آپ اس کی, کہ ہماری مختلف بسیں آتی ہیں جو شہر کے اندر سے آتی ہیں, ہمارا روٹ آتا ہے اور اس کے بعد پھر نگمان کی طرف چلا جاتا ہے, وہ بھی کوریڈور یوز کر رہا ہے. اگر آپ اس سائڈ پہ آپ حیات آباد کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمارے کوریڈور جو ہے بس سروس شہر کے اندر آ رہی ہے اور پھر آ کر ملک سات شہید تک آ رہی ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی ہے جو لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کی رائڈرشپ مسلسل کانسٹنٹ اور دن بدن بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں. سر, آپ نے بتایا ہے کہ زو پشاور کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی ہے, کون کون سے ایوارڈز مل چکے ہیں ابھی تک؟ زو پشاور کو جو ٹاپ ایوارڈز ہیں, میں اس میں یہ ورڈ یوز کروں گا, جو ٹرانزٹ انڈسٹری کے دنیا بھر میں ہیں وہ ملے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آئی ٹی ڈی پی کی گولڈ اسٹینڈرڈ رینکنگ ہے, جس میں زو پشاور نے ٹاپ موسٹ اسکور اچیو کیا تھا 97. وہ گولڈ اسٹینڈرڈ سروس ہے. یہ 3 ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, گولڈ, سلور اینڈ برانز. اگر آپ دیکھیں تو, اگر ان کی آپ ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایک پہلا ایوارڈ تھا جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہماری, اور ہمارے ملک کے لیے فخر کی بات ہے. دوسرا ہمیں جو ملا ہے وہ پرائز فار سٹیز کا ایوارڈ ملا ہے,
جس میں اس سسٹم کے جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں، یہ کمپلیٹ ایکو سسٹم ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی جو کاروبار کی جگہ، اسکولز، ہاسپٹلس اور اپنے دفاتر جا سکیں ان کے لیے۔ انیبلنگ سسٹم کیسے پرووائڈ کرتا ہے؟ اس کے اندر آپ کے پاس زو بائی سائیکل کا سسٹم ہے جو لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک موبائل ایپ ہے جو بس کی لوکیشنز اور باقی ڈیٹیلز آپ کو بتاتی ہے، جس کے تھرو آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اپنا کارڈ ہے جو آپ ٹیپ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کارڈ کو آن لائن تھرو ڈفرینٹ ٹیلکوز کی ساتھ جو ہماری انٹیگریشن ہوئی ہے کچھ کے ساتھ اور کچھ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، آپ اس کے اوپر اپنی ریچارج کر سکتے ہیں۔ پلس اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ انٹیگریٹڈ سروسز ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا جنریشن 3 BRT۔ تو اس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں جو اس کو ممتاز اور یونیک بناتے ہیں ان ٹرمز آف تمام BRT سسٹمز کے سے، اور اس کے لیے ایوارڈ انکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ ایوارڈ ملا وہ بیسیکلی ماڈل شفٹ اچیو کرنے کا۔ ماڈل شفٹ کیا ہوتا ہے؟ ماڈل شفٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شہر میں لانچ کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ یہ انویزج کر رہی ہوتی ہے، یا پلاننگ ادارے یہ انویزج کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی ذاتی گاڑی کو چھوڑ کر پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں گے، یا لوگ جو کنونشنل بس ٹرانسپورٹ یا اولڈ ڈپلیٹڈ بس سروس شہر میں اویلیبل ہے اس کو لوگ چھوڑ کر بس کی طرف آئیں گے۔ نارملی گورنمنٹ یہ زیوم تو کرتی ہے، لیکن اس کے اینڈ کے اوپر گورنمنٹ اقدامات نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ لوگ جو اس ڈپلیٹڈ بس سروس کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں ان کو ان کے بزنس کا لاس ہوتا ہے اور ان کو پرابلمز آتے ہیں، اور پھر ریزلٹنٹلی ڈیزائرڈ جو ٹرانسفر ٹو پبلک ٹرانسپورٹ ہے گورنمنٹ وہ اچیو نہیں کر سکتی۔ اس پروجیکٹ میں گورنمنٹ یہ انشور کیا گیا تھا کہ جتنی بھی کنونشنل اولڈ بسز جن کے برے حالات ہیں جو چل رہی تھیں شہر میں، جنہیں ہم جو آپ کی اولڈ بیلٹ فوڈ ویگنس تھیں، ان کو خریدا گیا اور ان کو سکریپ کیا گیا، اور ان کے عوض جو مالکان تھے اور جو باقی لوگ تھے ان کو پیمنٹ کی گئی تاکہ ان کی ارننگز کے بیسک رائٹس کی وائلیشن نہ ہو سکے اور وہ اپنے لیے متبادل کاروبار کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جس کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز کیا گیا، اور سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ایوارڈ جو ہمیں 2022 اور 24 کا ان میں سے ایک ایوارڈ ہمیں اس بیس میں ملا۔ تو یہ ڈفرینٹ ایوارڈز ہیں جو ابھی تک پشاور BRT کو مل چکے ہوئے ہیں، بیکاز آف اٹس کوالٹی آف سروس، بیکاز آف اٹس انفراسٹرکچر، اینڈ بیکاز آف دا آپریشنز وچ ہیو بین کنٹینیوڈ سنس اٹس انسیپشن۔ ہمارے ان تمام 5 ایوارڈ میں ملنے میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ پشاور وہ واحد شہر ہے جس کی اگر آپ ڈیلی کی رائڈرشپ کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو 30% قریب خواتین اس بس سروس کو یوز کرتے ہیں۔ یہ بات کی عکاسی ہے کہ لوگوں کا اس سسٹم پہ اعتماد ہے، خاص طور پہ خواتین کا، اور پشاور کی 30% خواتین جو ڈیلی رائڈرشپ کا اراؤنڈ 80 سے 90 ہزار کے قریب بن جاتا ہے، وہ اس بس سروس کو یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ بچیاں اپنے اسکول جاتی ہیں، ڈاکٹرز، وکلاء، خواتین اپنے کام کرنے کی جگہوں پہ، اپنے ہاسپٹل سینٹرز جہاں پہ، اور باقی تمام جو ان کی ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی لوکیشنز ہیں ان پر وہ جاتی ہیں اور سفر کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تقریباً 20 سے 30 ہزار کے قریب، آن ایوریج اراؤنڈ 25 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس رائڈرشپ ہے، جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس بس سروس کو یوز کرتے ہیں۔ وہ بھی اس بات کی عکاسی ہے کہ لوگوں کا اس سسٹم پہ اعتماد ہے، اور ٹرانس پشاور اور اس کا عملہ ان دا ڈائریکشن ان دی سپرویژن آف کپوما اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، جو کہ ہمارا ریگولیٹری بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی ڈائریکشن میں لوگوں کی توقعات کو پورا کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کی تمام توقعات کو پورا کرے۔ یہ ساری اس چیز کی عکاسی ہے کہ لوگوں کا سسٹم پہ اعتماد ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ سر آپ نے بتایا لوگوں کا اعتماد ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈیلی کی جو رائڈرشپ ہے وہ ہماری تقریباً 3 لاکھ کی اب کی رائڈرشپ ہے، 244 بسیں چل رہی ہے 18 روٹس پہ اس وقت۔ اس سے آگے جو ابھی ہمارے یوزرز ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا توقعات رکھ سکتے ہیں، آگے کی توسیع کے کیا پلانز ہیں؟ کوئی نئی امپرومنٹس آ رہی ہے، کوئی جدید ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے نئی؟ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سسٹم سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی تمام ایکسپیکٹیشنز کو ملیں، اور اس کے لیے ایک جامع نظام آلریڈی ان پلیس ہے جس میں لوگ ہم سے ڈیلی بیسس پہ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، اپنی گریوینسز اگر کوئی ہیں وہ پٹ اپ کر رہے ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے سرٹن ٹائم لائنز کے اندر۔ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری جو امیڈیٹ ضرورت ہے اور جس کے لیے ہمیں بار بار لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہے وہ ایکسٹینشن آف ایگزسٹنگ روٹس ہے۔ کوہاٹ روڈ پہ، دلزاک روڈ پہ، نغمان کی طرف
بیسیکلی شاہ عالم سے آگے جو ہمارا نگمان تک روٹ بنتا ہے. اسی طرح اور شہر میں کچھ ہمارے پینڈنگ روٹس ہیں جس طرح وارسک روڈ کا ہے. ان سب کی ایکسٹینشن اور ان سب پہ نئے روٹس کو چلانے کی ریکویسٹ آ رہی ہے بار بار. لیکن ایٹ دس مومنٹ ہماری جو 244 بسز جو ڈیزل ہائبرڈ بسز ہیں, اگین وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی بسز ہماری جو ہیں وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں, اور ہم میکسیمم جو رائڈرشپ جو اچیو کر رہے ہیں ان بسز کے تھرو. ظاہری بات ہے اس کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بسز فل لوڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں, تو اس کا یہی ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ جو میکسیمم اپنی کیپیسٹی کو ٹچ کر چکے ہیں. ہمیں جو بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے وہ یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ ان روٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کے لیے آلریڈی گورنمنٹ نے ایک پلان ڈیوائز کر چکی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس سال ہم 50 نئی ڈیزل ہائبرڈ بسز اور ایڈ کریں گے سسٹم میں, اور ان کے ساتھ پھر فردر ہم 50 الیکٹریکل بسز لے کر آئیں گے, جن سے ان روٹس پہ سروس کو مزید بہتر کیا جائے گا, اور جو ایڈیشنل روٹس ہیں ان کو بھی چلایا جائے گا. ایک لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا لوگوں کی بہت ساری ٹیمپورل یعنی ٹائم بیسڈ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جس میں ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صبح اگر 6 بجے ہماری سروس چلتی ہے تو اس کو پہلے کر دیں. تو ان کو ہم ڈیلی بیسس پہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی تمام ریکویسٹ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. بی آر ٹی پہ جو ایک تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی اینول سبسڈی بہت زیادہ ہوتی ہے. کویشچن میرا یہ ہے کہ سبسڈی کتنی ہے بی آر ٹی کی, اور کیا پشاور بی آر ٹی ہے جو خسارے میں جا رہی ہے اور جو سبسڈی پہ ڈپینڈنٹ ہے, یا یہ پھر باقی بی آر ٹیز کا ملک میں اور ملک سے باہر کیا سب کا یہ حال ہے, یا یہ صرف ہمارا ہے؟ دنیا بھر کے تمام میگا ٹرانسپورٹ پروجیکٹس جو ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ سبسڈائزڈ ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ کیوں پاکستان اور خاص طور پہ ایک سسٹم کو, پشاور کے بی آر ٹی سسٹم کو, کہ مالی خسارے میں جا رہا ہے, مالی خسارے میں جا رہا ہے. تو میں اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگنورنس از بلیسنگ. پہلے آپ یہ دیکھ لیں, ایز اے ٹرانسپورٹ اسپیشلسٹ, میں ایز سی او ٹرانس پشاور نہیں کہہ رہا ہوں, کیٹیگوریکلی یہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں. ایز اے ٹرانسپورٹ اسپیشلسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے تمام بی آر ٹی سسٹمز اور ماس ٹرانزٹ سسٹمز خسارے میں چل رہے ہوتے, سوائے 2-3 شہر ایسے ہیں جن کے آپ کے ماس ٹرانزٹ سسٹمز بریک ایون پہ ہیں یا اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں. اور اس کا ریزن ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے. آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کیا ہے. ایک انفراسٹرکچر ہے سول کا, اور پھر اس کے اندر بسز ہیں. بسز کو کون یوز کر رہے ہیں؟ عوام, لوگ. جتنے زیادہ لوگ یوز کریں گے اتنے زیادہ آپ کا ریونیو آئے گا, اتنا زیادہ ریونیو آئے گا تو جو اتنی زیادہ آپ کی آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی, اور آپ اپنے پروفٹ میں آ جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جو 3 شہر ہمارے جتنے شہر ہیں یہ ہارزونٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیولپ ہوئے ہیں. کسی بھی شہر میں ورٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور ورٹیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ڈینسٹی پر اسکوائر فٹ یا پر اسکوائر ہیکٹر یا پر اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے. تو اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اگر ہمارے ملک میں ایک پر اسکوائر فٹ پہ 10 لوگ رہ رہے ہیں, اگر ہم ازمپشن کریں گے, تو وہاں پر 100 آدمی رہ رہے ہیں, تو ان کی رائڈرشپ بھی اس حساب سے زیادہ ہے. جہاں پہ سبسڈی کو کم کیا گیا ہے وہاں یہ دیکھیں خالی بی آر ٹی کے آپریشن نہیں ہیں, اس کے ساتھ باقی الائڈ آپ کے رولز, ریگولیشنز اور آپ کی فیسلٹیز بھی آتی ہیں. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں ایک دفعہ ڈبلن گیا, اور ڈبلن میں مجھے اپنی گاڑی پارک کرنی پڑی کیونکہ وہاں پہ ایک کانفرنس تھی جس میں مجھے اپنا پیپر پریزنٹ کرنا تھا. تو سٹی سینٹر کے اندر یونیورسٹی ہے ان کی, اور میں نے وہاں پہ گاڑی پارک کی تو مجھے پارکنگ کی مد میں کم از کم اس ٹائم 20 یورو سے زیادہ پے کرنے پڑے 1 گھنٹے کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں یہ ممالک میں سسٹم ڈفرینٹ بنے ہوئے ہیں, سنگاپور دیکھ لیں, تو وہاں پہ ایک تو لائسنس لینا کتنا مشکل ہے, اور اس لائسنس کے بعد گاڑی رکھنا کتنا مشکل ہے. یہ تمام اقدامات اس لیے کیے گئے ہیں کہ لوگ پریفر کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو, اور پھر اس کے ساتھ پیرللی انشور کیا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہو, کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی ہیں. ایک طرف آپ پبلک ٹرانسپورٹ نہ دیں اور یہ انشور کریں کہ جناب یہ تمام رولز آ جائیں اور تمام ریگولیشنز اور یہ تمام پینلٹیز آ جائیں, نہیں ہو سکتا. تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بھی ساتھ اسی طرح پرووائڈ کرنی پڑنی. تو اسی لیے یہ ان ملکوں کے میں یہ تمام ایک کمبائن انیبلنگ سسٹم دیا گیا جس کے تحت لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کی جو اپرچونٹی کاسٹ پرائیویٹ موڈ کو یوز کرنے کی بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ابھی یہ چیزیں نہیں ہوئیں, وقت لگے گا لیکن ہو جائیں گی. ونس ہم پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز کے منصوبے تو لا رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے ملک میں لائسنس لینا اتنا ہی آسان ہے, اور لائسنس کے ساتھ پارکنگ سسٹم کوئی نہیں ہے شہروں کے اندر. تو گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے ڈیفینیٹلی, اور اس کے اوپر فردر جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنیں گے تو یہ ایونچولی سسٹم اسی سائڈ پہ جائے گا. اب آ جاتے ہیں سبسڈی کی کمپیریزن پہ.
ایک چیز امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پشاور بی آر ٹی کی جو ڈیلی رائڈرشپ ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے، اور 3 لاکھ کی رائڈرشپ پہ ہماری سبسڈی اس وقت ملک کی سب سے کم، باقی تمام سسٹم میں سب سے کم سبسڈی آتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک شہر کو دیکھیں جس کے اندر 3 ڈفرینٹ سسٹمز چل رہے ہیں، اور ایک شہر کو دیکھیں جس میں ایک سسٹم چل رہا ہے، اور ان کی سبسڈی کو دیکھیں تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس ان دیٹ. ٹھیک ہے، ایک طرف 16.5 بلین کی سبسڈی، ایک طرف آپ کی صرف 5 بلین کی سبسڈی. ایک اور دوسرے شہر میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ 3 ڈفرینٹ ادارے، 3 ڈفرینٹ لائنز بن رہے ہیں جن کی آپس میں کوئی انٹیگریشن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے پشاور بی آر ٹی از دا بیسٹ سسٹم کہ جس میں ایک انٹیگریٹڈ سروس ہے، اور سبسڈی کی جو اماؤنٹ ہے وہ لوسٹ ہے ہمارے. اور پھر اس سسٹم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو پرابیبلی میں آپ سے اس کے بعد ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے اس پہ سوال کریں، وہ لینڈ ویلیو کیپچر انیشیٹیوز ہیں جس سے نان فیئر باکس ریونیو کو کم کیا جائے. کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم چلتا ہے تو اس کے فیئر کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک فیئر ہوتا ہے جو آپ لوگوں سے ٹکٹوں کی صورت میں لیتے ہیں، ایک نان فیئر باکس ہوتا ہے جو آپ بیسیکلی ایڈورٹائزمنٹ یا لینڈ ویلیو انیشیٹیوز کے تھرو لیتے ہیں. پاکستان کے کسی اور بی آر ٹی سسٹم کے اندر، کسی ماس ٹرانزٹ سسٹم کے اندر نان فیئر انیشیٹیوز نہیں ہیں. جو سسٹمز 2010-11 کے بعد چلے ہیں، ایون ان میں بھی کوئی کانکریٹ ایفرٹس نہیں ہوئی کہ نان فیئر ریونیو انیشیٹیوز کو لایا جا سکے. آلریڈی اس کے اوپر پشاور کے اندر نان فیئر انیشیٹیوز کے تحت سبسڈی کو کم کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس نہیں ہیں، میں ان کی ڈیٹیل بعد میں دیتا ہوں. تو ریگارڈنگ سبسڈی آئی ووڈ اگین سے کہ سبسڈی ضروری ہے. آپ اس کو فائنینشیل ٹرمز میں نہیں دیکھ سکتے. ہم جب بھی کرتے ہیں 2 + 2 4 کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں 2 روپیہ خرچہ جو ہمارا ریونیو آ رہا ہے 3 روپیہ خرچہ ہو رہا ہے، تو ہم تو 1 روپیہ لاس میں. تو کیا اس لاس کو ڈٹرمن کرتے ہوئے آپ نے وہ جو 3 لاکھ رائڈرشپ ہے اس کی جو وہیکل آپریٹنگ کاسٹ سیونگز ہو رہی ہیں، جو ان کی ٹریول ٹائم کاسٹ سیونگز ہو رہی ہیں، جو ان کو باقی فیسلٹیز مل رہی ہیں، کیا انکارپوریٹ کی ہیں اس کے اندر کہ نہیں؟ وہ جو فیول سیونگز ہو رہی ہیں کہ انکارپوریٹ کی ہیں؟ اگر وہ آپ انکارپوریٹ کر لیں تو بی آر ٹی کی اس حساب سے تو اکنامک انالیسس کی بیس پہ سبسڈی تو آلموسٹ نلیفائی ہو جاتی ہے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑی ضرورت ہے، یہ مسکنسیپشن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نے بات کی لینڈ ویلیو کیپچر کی، ماس ٹرانزٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کے گرد کافی اس پہ توجہ دی جا رہی ہے دنیا بھر میں. زو پشاور میں اس کانسیپٹ کے اراؤنڈ کیا ہوا ہے، کیا اقدامات ہوئے ہیں اور کیا کیے جا رہے ہیں؟ زو پشاور ایک کمپلیٹ پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے اندر لینڈ ویلیو انیشیٹیوز انڈر دا نان فیئر باکس ریونیو انہانسمنٹ کے یا اسکیمز کے طور پہ لے کر آئے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس 3-4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے ایڈورٹائزمنٹ. ہم بس ریپنگ کی ایک ایفرٹ پہلے کر چکے ہیں اور ابھی دوبارہ کرنے چاہ رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس جلد وینڈر آ جائے گا. 244 بسز کے اوپر بس ریپنگ کر کے ہمیں اس سے کچھ ریونیو آئے گا. سیکنڈلی دوسری چیز اس کے اندر ہے، ہمارے پاس along دا کوریڈور ڈفرینٹ پولز ہیں جن کے اوپر ہم ڈفرینٹ میڈیا اسٹرکچرز بنا سکتے ہیں، اسٹیمرز لگا سکتے ہیں، ایس ایم ڈیز لگا سکتے ہیں، اور ان کے بھی ہم ایفرٹ ہماری وہ ہو چکی ہوئی ہے، ٹینڈر فلوٹ آؤٹ ہو چکا ہے، اور وہ ہم اس کے تھرو بھی کنسیڈریبل ریونیو لے کر آئیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ انیشیٹو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائی رائز انفراسٹرکچر ہے اس سسٹم کے اندر، جس میں 3 پلازاز ہیں، چمکنی، ڈبگری اینڈ معلی فیض آباد. چمکنی کا پلازا ہمیں مل چکا ہوا ہے، اس کی لینڈ ویلیو اسسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے فرام اے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ، اور اس کو ہم نے آلریڈی ایڈورٹائز کیا، اور اس کو ہم رینٹل بیسس پہ لیز آؤٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اراؤنڈ 20+ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس، اداروں نے، گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا. ڈبگری اور معلی فیض آباد نیئر کمپلیشن ہے. معلی فیض آباد کا جو پلازا ہے اس کے اوپر ہمارا بس ٹرمینل ہے، نیچے ہمارے پاس شاپس ہیں اراؤنڈ 100 قریب شاپس ہیں، اور اوپر ہمارا بس آپریشن سٹارٹ ہوگا جس سے ہماری ڈیڈ مائلیج بھی کم ہو جائے گی، تو ہماری وہاں سے بھی سبسڈی ریڈیوس ہو جائے گی. ڈبگری از دا کراؤن جول آف دس ہول سسٹم. ڈبگری میں ہمارے پاس مور دین اراؤنڈ 150+ شاپس ہیں، اینڈ اٹس ہارٹ آف دا سٹی، اور جس کی لینڈ ویلیو اسسمنٹ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس کا فائنینشیل ماڈل رینٹل کا ہم اپروول کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور ونس دیٹ از کمپلیٹڈ اٹ ول بی رینٹڈ آؤٹ. تو جب ان تمام پلازاز کا رینٹ آنا شروع ہوگا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا 100% سبسڈی اس کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو میں پہلے بتایا یہ بزنس نہیں ہے، یہ ایک سوشل سروس ہے. لیکن ایک کنسیڈریبل امپیکٹ آئے گا جس سے سبسڈی آپ کی لوور ہو جائے گی، اس سے نیچے ہو جائے گی. اور یہ انیشیٹو صرف اور صرف زو پشاور کے ہی سسٹم میں ہے. صرف سروس کو جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ 5 سال تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں. آپ جب اس وقت 2020 سے لے کے اب تک کے سفر پہ نظر ڈالتے ہیں تو بطور CEO کون سی ایسی چیز ہے جس پہ آپ کو سب سے زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے؟ اس پورے سسٹم کو ایز CEO جب میں
انالائز کرتا ہوں، میرے لیے جو سب سے زیادہ فخر کی بات ہے وہ پشاور شہر کے عوام کی سپورٹ ہے، جو سسٹم چلنے کے پہلے دن سے ہمیں ملنا شروع ہو گئی اور لوگوں نے سسٹم کو اون کیا. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ زو پشاور یا پشاور BRT شہر کا ایک برانڈ بن چکا ہے جس کو لوگ اون کرتے ہیں. فخر کی بات عوام کا اعتماد ہے. فرام ڈے ون جب سے سسٹم سٹارٹ ہوا اور آج جب 5 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو لوگوں کا اس سسٹم پہ اعتماد ہے، لوگ اس کو اون کرتے ہیں اور ہماری غلطیاں کوتاہیوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں جس سے اس میں مزید بہتری لانے کی ہمیں موقع ملتا ہے. دوسرا میرے لیے فخر کی بات جو ہے وہ ٹرانس پشاور کی ٹیم ہے. جب میں اس ٹیم کو دیکھتا ہوں تمام پروفیشنلز ڈیڈیکیٹڈ اور گورنمنٹ کی ول تھی کہ ایک ایسی ٹیم کھڑی کی جائے جو ڈیلیور کر سکے اور اس ٹیم نے اس کو ڈیلیور کیا. تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی ٹیم کہ جو بھی آڈز ہیں، جس طرح بھی مشکلات تھیں، جیسا بھی سسٹم انفراسٹرکچر تھا، دے ڈیلیورڈ اٹ اور اس کے اوپر آیا. تیسری چیز اس پہ میں جس چیز کو اکنالج کرنا چاہوں گا اور جو ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے وہ گورنمنٹ کی اپنی ایک کنٹینیوس سپورٹ اور ٹو دا سسٹم تھی، جس میں گورنمنٹ نے سسٹم کو ہر لحاظ سے سپورٹ کیا اور تمام اقدامات کیے کہ جس کے تحت یہ سسٹم فردر اسٹرینتھن ہو. تو وہ ایک بڑے فخر کی بات ہے. میں اس پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، شاید آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہو ویڈیو جس میں 2 بچے بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ 2 اسکول گوئنگ بچے ایک بس سروس میں جس کے اندر باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں اور وہ سو رہے ہیں، تو یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ لوگوں کا اعتماد شو کرتا ہے. پھر آپ نے اکثر ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اس حد تک اعتماد ہے کہ اگر ان کی کوئی چیز گم جائے تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سروس کے تحت لوگ آپ آتے ہیں اور ان کو ان کے گمے ہوئے پیسے اور ان کو ان کی باقی چیزیں مل جاتی ہیں. اس ایک اربن انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ 244 بسز ڈیلی چل رہی ہیں اور 3 لاکھ مسافر سفر کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا مل جانا اور لوگوں کو اس چیز کو اس کے مالک کے پاس واپس پہنچ جانا لوگوں کے اعتماد کو اور کوالٹی آف سروس کو شو کرتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف دا ہول سسٹم اسپیشلی دا سپورٹ فرام دا گورنمنٹ اینڈ سپورٹ فرام دا پیپل وچ وی گیٹ آن ڈیلی بیسس. That makes us proud, and inshallah we will try to make it more better and we will try to serve people in a more efficient and sustainable way. Thank you very much sir. یہ تھے ٹرانس پشاور کی CEO ڈاکٹر سید مرتضیٰ بخاری. آپ نے ان کی باتیں سنی. تھینک یو کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.